बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू DNA। आरिफ निज़ामी साहब की सरबराही में टीम हाज़िर है। आज मुल्क में जो बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और मिफ्ता इस्माइल जो स्पेशल असिस्टेंट के साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के दर्जे से चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं, वज़ीर आज़म के बड़े लॉयल और ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट, और बड़ी नपी चुली और खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, गुस्से में कम ही आते हैं। वी आर वेरी फाउंड ऑफ हिम। मिफ्ता इस्माइल साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ हैं जनरल अमजद शुएब साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड। वो कोई तारफ़ की ज़रूरत नहीं है, बड़े माया नाज सिपाही रहे हैं, सिपह सलार के ओहदे तक गए हैं, और अब बेलाग तजज़िये करते हैं और अपनी राय कभी छुपाते नहीं हैं। जनरल साहब, वेलकम टू द शो। निज़ामी साहब शुरू करें जी। जनरल साहब वालेकुम सलाम। निज़ाम साहब, जनरल साहब, आज की तो जो गर्म खबरें हैं वो सारी बिलावास्ता तौर पे और या बराह रास्त आपके शोबे से मुतल्लिक हैं, तो आज उसी पे आपसे गपशप होगी। बाकी मामलात भी पूछेंगे आपसे, लेकिन हम शुरू करते हैं ये मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है। आज मैंने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब बड़ा गरज बरस रहे थे, वज़ीर कानून है पंजाब, कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं बिल्कुल नाकाम रहे हैं दहशतगर्दी रोकने में, और इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ 2 रोज़ पहले चौधरी निसार अली ख़ान ने भी कहा कि जी मिलिट्री कोर्ट 2 साल के लिए थे, अब इनकी ज़रूरत नहीं है, और ये इंसदाद दहशतगर्दी के कोर्ट्स में जाएंगे ये मुकदमे जो हैं। फिर अचानक ये पता लगा आज शाम को कि जो आज इजलास हुआ है प्राइम मिनिस्टर साहब की सदारत में, जिसमें आर्मी चीफ, ISI चीफ भी थे, नेशनल सिक्योरिटी के भी एडवाइज़र थे, और तारिक फातमी साहब भी थे, फॉरेन मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे। उसमें फ़ैसला हुआ कि इसको के लिए कल पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास होगा, और फिर बाकी पार्टी से मुशावरत करके, क्योंकि इसमें आइनी तरमीम चाहिए होगी, मिलिट्री कोर्ट्स में तोसी बड़ी ज़रूरी है। फिर बेगम मिसेस और मरियम औरंगज़ेब ने फरमाया कि जी राना सनाउल्लाह ने कोई लाइलमी में ये बात की है। तो ये आप और मिफ्ता इस्माइल से बाद अज़ां ये सवाल होगा कि आपके नज़दीक ये जनरल साहब, ये वाकई एक बात है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं एक किस्म का जमहूरियत के लिए की तो ज़िद है ना, एनाथीमा है, लेकिन गैर मामूली हालात में गैर मामूली इक़दामात करने पड़ते हैं। तो आया इनको ख़त्म करने के क्या मुहरक़ात होंगे और इनको बहाल करने के क्या मुहरक़ात होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ामी साहब, बड़ी सीधी सी बात है कि पहले भी जब ये मिलिट्री कोर्ट्स बने तो आर्मी की तरफ से कोई डिमांड नहीं थी कि आप मिलिट्री कोर्ट्स बनाएं। ये एक मुत्तफ़िका फ़ैसला हुआ जब 20 नुकात की एक प्लान बनाई गई, तो उसमें ये चीज़ भी शामिल थी, तो उसके नतीजे में मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए। अगर ये कोई कहे कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो दहशतगर्दी ख़त्म करने में नाकाम रहे, तो वो दुरुस्त था उस लिहाज से कि 20 नुकात में से ये सिर्फ एक नुक्ता है जो दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होना था। बाकी जो 19 नुकात थे वो भी अपनी अफादियत रखते हैं और बड़े अहम थे, बल्कि इससे भी कई अहम नुकात थे उसमें जिनके ऊपर अमल दरामद बास पे हुआ, बास पे नहीं हो सका। तो इस वजह से इनका कलीदी रोल नहीं, लेकिन इनका कुछ उसमें एडवांटेज ज़रूर था। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जब आप वज़ीरिस्तान में मिसाल के तौर पे जंग लड़ रहे हैं और दहशतगर्दों को आप पकड़ते हैं, तो उन दहशतगर्दों के ऐनी शाहिद सिर्फ वो लोग हैं जो उनके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। जब इनको अदालतों में लाया जाता था या इंटेलिजेंस उनको ट्रेस आउट करके पकड़ती थी, तो अदालतें सबूत मांगती थी, और सबूत की शक्ल वो नहीं होती थी जो हमारी अदालतें आजकल की मांगती हैं। इसी चीज़ की वजह से ये फ़ैसला हुआ कि आप मिलिट्री कोर्ट्स बना दें, और उस 2 सालों में आप अपना जो अदालती निज़ाम जो है उसको इम्प्रूव करें और जुडिशल रिफॉर्म्स लेके आएँ। अब भी पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से कोई डिमांड नहीं है कि मिलिट्री कोर्ट्स बनाएं, बल्कि पाकिस्तान आर्मी पहले भी इनके बारे में मुतमईन नहीं थी। वो समझती थी कि इनकी अफादियत वो नहीं रही जब इनके ऊपर जुडिशल चेक सिस्टम आ गया, क्योंकि उससे डिले उसी तरह है। 12 लोग एग्जीक्यूट हुए तो 161 में से बाकी सारे अपीलें करके तो बैठे हुए हैं, और वो अपीलों का सिलसिला वही है कि तारीख आज लगी, फिर महीने बाद लगी, फिर 2 महीने, और 4-6 साल इसी तरह चलते रहे, ये दहशतगर्द छूट जाएंगे। तो इन चीज़ों की वजह से मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में आर्मी को बहुत
ایکٹیو نہیں تھی کہ ضرور ہونے چاہیے. ریزرویشن بھی ہیں لیکن کوئی ایسا ہو ٹھیک ہے، نہ ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ حکومت کی اپنی پرابلم ہوئی کہ حکومت چونکہ 2 سالوں میں وہ جوڈیشل ریفارمز نہیں کر سکی، تو آج اس کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اس کام کو چلتا رکھنے کے لیے شاید عدالتیں دوبارہ ہمیں بنا لینی چاہیے. تو مفتاح صاحب یہ جو جنرل صاحب نے بات کہی ہے اس سے تو واضح ہے کہ آپ 2 سال میں کوئی متوازن سسٹم تو دے نہیں سکے. پھر یہ جو کنفیوژن کیا ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب 2 روز پہلے کچھ بات کر رہے ہیں، رانا سنالا صاحب آج ہی کچھ کر رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کچھ اور کہہ رہی ہے. یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ سارا جو ہے اس بارے میں اتنی کنفیوژن کیوں ہے؟ یہ وہی ماضی والا ہی معاملہ ہے کہ جو فوج کی قیادت کہتی ہے وہ آپ نے کر دیا ہے، یا کوئی میاں نواز شریف کی کچھ جب تھنکنگ ہوئی ہے؟ شکریہ نظامی صاحب. دیکھیں یہ کنفیوژن تو میرے خیال سے اس لیے ہے کہ جنونلی اس کے اندر ایک انسان کی بھی 2 رائے ہو سکتی ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں رضا ربانی صاحب نے جب ووٹ کیا تھا اس پہ تو وہ پہلے رو رہے تھے، بلکہ اس کے بعد انہوں نے اس کو ووٹ کیا، اس کے اوپر ووٹ کیا. اور ایک جمہوری ملک کے اندر سیریسلی ملٹری کورٹس ہونا جو ہے ووٹ دینے کے بعد اچھی چیز نہیں ہے، مایوسی. جی اور ووٹ دینے کے بعد روئے، بالکل یہ درست ہے. ووٹ ذرا اونچا کریں بھائی. تو وہ انہوں نے یہ غالباً کہا تھا کہ میرا جی انہوں نے یہ غالباً کہا تھا کہ میرا ضمیر یہ نہیں مانتا تھا، لیکن غالباً انہوں نے زرداری صاحب کے کہنے پہ ضمیر کو ایک طرف رکھ کے تو دستخط کر دیے. جی مفتاح صاحب چلیں خیر، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ وہ ووٹ پیپلز پارٹی، وہ ووٹ پارٹی کی امانت ہے. بہرحال وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت جمہوری کسی بھی سوسائٹی میں، معاشرے میں ملٹری کورٹس ہونا جو ہے وہ ایک میرے خیال سے بہت اچھی بات نہیں ہے، ایک قابل تحسین یا قابل اطمینان بات تو نہیں ہے. اب اس وقت اگر ہم حالت میں ایسی ہیں کہ جہاں پر ہماری کورٹس کے اندر بہت وقت لگ جاتا ہے اور جہاں پر ہم وہ ریفارمز ابھی نہیں کر پائے جس کی شاید ضرورت ہے اس ملک کو، لیگل ریفارمز کی، اور ان دا مین ٹائم اگر یہ جیسے جنرل صاحب نے فرمایا کہ یہ ٹیررسٹ اگر جا رہے ہیں اور چھوٹ جائیں گے اور پھر واپس اس سوسائٹی میں آ جائیں گے اور پھر وہ اپنی نقصانات پہنچائیں گے ہم لوگوں کو، اور پھر وہ اپنی مار کٹائی شروع کر دیں گے، لوگوں کو مارنا شروع کر دیں گے، تو شاید بہتر یہ ہے کہ ملٹری کورٹ میں جائیں. تو یہ حکومت سٹیپ اگر لیتی ہے تو بڑا ریلکٹنٹلی لیتی ہے. پر اس پر حملے تو حکومتی لوگوں کا تو ایشو نہیں ہے، وہ تو عمل چاہتے ہیں، دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں فوج اور حکومت مل کر دہشت گردوں کا پیچھا کریں. آپ اپنے ہی منہ قافیوں میں لگے ہوئے ہیں. آپ کے وزیر داخلہ کہتے ہیں، جو بنیادی سوال یہ ہے نا کہ ان کے اپنے جو وزراء ہیں جی وہ کہہ رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں، وہی تو پانی کو گدلا کر رہے ہیں. رانا ثناءاللہ کہتے ہیں انہوں نے کون سا تیر مارا ہے، اور آپ کے وزیر داخلہ کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ضرورت ہے. جو جنرل صاحب نے بھی کہا کہ دیکھیں جنرل صاحب نے جو بھی کہا نا کہ 12 لوگ ہی جو ہے اب تک اس کے ذریعے جی 113 کنوکٹ ہوئے ہیں، نہیں 161 اس میں 12 کو پھانسی ہوگی، باقی یہ منتظر ہے، اور 113 کو سزائے عمر قید ہوئی ہے. اچھا جی، اور باقی تو اپیل کے پروسیس میں جو کہ سویلین میں اپیل چلے گئی ہے. دا پوائنٹ اس کے مطلب جو اس کی کوئی مطلب یہ آج اگر یہ ختم ہو جاتی ہیں ملٹری کورٹس تو ہم وار آن ٹیرر نہیں ہار جائیں گے، اور اگر رہتی ہے تو اکیلے اس کے ہم نہیں جیت جائیں گے. یہ جنرل صاحب کی بات پہ میں ایگری کرتا ہوں. بہت سارے اور عوامل ہیں جن کو لے کے آنا پڑے گا، لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے کہ یہ ہمیں مدد کر رہی ہے. ایک ڈر ہے ٹیررسٹ کو، اور اس چیز کو بھی اگر ہم استعمال کر سکتے ہیں ٹیمپرریلی اور کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نظامی صاحب یہ خود ہی تو کنفیوژن پھیلا رہی ہے گورنمنٹ، اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے مفتاح صاحب؟ نہیں، وہ مفتاح صاحب نے کہا نا کہ رائے ہو سکتی ذاتی، لیکن ظاہر ہے کہ جو آج کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں کوئی حتمی شکل جو ہے اس معاملے میں سامنے آئی ہے. جنرل صاحب آپ کی کیا رائے ہے کہ ووٹس جو ہیں ان کے بارے میں ان کے جیسے مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں کہ واقعی اس سے کوئی خوف یا ڈر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ گنٹانما بے 9/11 کے بعد اسی لیے بنا تھا کہ وہاں اگرچہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ زیادتی تھی کہ وہاں دہشت گرد کے نام پہ مسلمانوں کو رکھا گیا، ان کو ٹرائی بھی کیا گیا، وہاں سزائیں بھی دی گئی امریکی قانون سے بالا ہو کے. تو یہاں بھی اس قسم کے کسی انتہائی قدم کی ضرورت ہے یا ملٹری کورٹ ہی کافی ہیں؟ چلیں اس کا جواب دیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی جنرل صاحب، مختصراً میں ریپیٹ کرتا ہوں یہ کہ
یہ ملٹری کورٹ سے کام چل جائے گا یا کچھ اور کرنا پڑے گا حکومت کو؟ دیکھیے نظامی صاحب، ملٹری کورٹس جس شکل میں ابھی موجود ہیں وہ ان کی افادیت وہ نہیں رہی جو عام حالات میں ہوتی ہے. ملٹری کورٹس بھی اتنا ہی ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں جتنا کوئی اور ہو سکتا ہے. آفٹر آل یہی کورٹس ہیں جو فوج کے اندر فوجیوں کے ٹرائل کرتے ہیں، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی جا سکتی، وہ بھی انسان ہیں. اور اس کو لیگل ڈپارٹمنٹ آرمی کا کنٹرول کرتا ہے، وہ مانیٹر کرتا ہے، جج ایڈوکیٹ ڈپارٹمنٹ، جج ایڈوکیٹ جنرل ڈپارٹمنٹ. اور اگر کوئی غیر قانونی یا آپ دیکھیں کہ قانون کے معیار پہ پورا نہیں اترتا تو وہ ٹرائل ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود باہر شبہ یہ ہے کہ شاید وہاں پہ آنکھیں بند کر کے سزائیں دے دی جاتی ہیں. پروسیس جلدی ہوتا ہے لیکن باقی سب کچھ قانون کے مطابق ہوتا ہے. لوگ بھی ٹریننگ اس کے سلسلے میں امتحان پاس کر کے پھر بیٹھتے ہیں عدالتوں میں، کورٹس میں. لیکن اب اگر اس کو اس کی ٹرانسپیرنسی پہ شبہ کر کے یا کسی وجہ سے آپ نے اس کے اوپر ایک نیا سسٹم لگا دیا تو اب نہ وہ ملٹری کورٹس رہے نہ سول کورٹس رہے. آپ نے اس پہ ہائی کورٹ بھی مسلط کیا، آپ نے سپریم کورٹ بھی مسلط کر دیا. تو یہ کھچڑ بھپا جو بنا ہے یہ کسی بھی صورت میرا نہیں خیال ہمارے لیے مفید ہے. اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور اگر اسی طرح کے ملٹری کورٹس بننے ہیں تو پھر آپ اپنے سول سسٹم کو درست کریں اور اس کو چلائیں. اسی میں ایسی اصلاحات کر لیں، اسی طرح کا نظام بنا لیں جو آپ کو آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم کو امپروو کر دیں. اور آج کل کے حالات کے مطابق نئے ایویڈنسز یا ایویڈنس کا نیا طریقہ کار جیسے فوجی عدالتوں میں ہوتا ہے اس طرح کا اپنا لیں تو آپ کا کام باہر بھی چل سکتا ہے. سو اس لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت اشد ضرورت ہے اس موقع کے اوپر کہ آپ ملٹری کورٹ ضرور بنائیں، خاص طور پہ اس سیناریو میں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹ بنایا، ملٹری کورٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ صورتوں یا تو ملٹری کورٹ ہوں یا سویلین کورٹ ہو، یہ جو چونچوں کا مربع ہے اس سے کام نہیں چلے گا. اچھا جنرل صاحب، ایک اور موضوع کی طرف میں چلتا ہوں. یہ پورے ملک میں ایک عجیب قسم کی بحث چل نکلی ہے کہ جنرل رحیل شریف جو ہیں، جنرل ریٹائرڈ جنرل رحیل شریف، وہ جو 39 ملکوں کا اسلامی فوجی اتحاد ہے نام نہاد، اس کے سربراہ بن گئے اس فوجی الائنس کے. اس پہ خاصی کنٹروورسی ہو رہی ہے اور اس کی کوئی اونرشپ بھی لینے کو تیار نہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی نے جی ایچ کیو سے پوچھا، انہوں نے کہا جی اب تو وہ سویلین ہے، ہمارا کیا تعلق ہے. اور جب حکومت سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارے اسحاق ڈار سے آپ نے کسی پروگرام میں کہا جی مجھے تو اتنا علم ہے کہ وہ عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے. لیکن یہ بات تو واضح ہو گئی خواجہ آصف صاحب کے اس انکشاف کے بعد کہ انہوں نے یہ منصب قبول کر لیا. آپ ایک ریٹائرڈ بڑے سینئر فوجی افسر ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ آیا ایک تو یہ مورلی اور لیگلی جسٹیفائڈ ہے ایک، اور کیا یہ پاکستان کے مفاد میں اور خود جنرل صاحب کے بھی مفاد میں کوئی عہدہ قبول کرتے؟ جی میں اس کی ساری وضاحت کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی عہدہ باہر جو قبول کیا جائے گا اس میں حکومت کی کلیئرنس شامل ہوگی. اور یہ انیشلی ہمارے وزیر اعظم نے اصولی طور پہ اس پہ اتفاق کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2-4 مہینے پہلے سعودی ڈیفنس منسٹر وزٹ پہ آئے تھے ایک دن کے لیے، پرائم منسٹر سے ملے اور پھر جا کے جی ایچ کیو میں جنرل رحیل شریف سے ملے تھے. اور اس وقت پرائم منسٹر نے جنرل رحیل شریف کو کنوے کیا کہ مجھے انہوں نے یہ پرپوزل دی ہے اور میں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ ہمارا کوئی آفیسر جا کے باہر ایک انٹرنیشنل فورس کمانڈ کرے. چنانچہ اس کی بنیاد پہ جنرل رحیل شریف نے ان کو اپنی طرف سے تجویز دی، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیجئے کہ 3-4 شرائط پیش کی. ان شرائط میں یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ وہ خود مختار کمانڈر ہوں گے، یہ نہیں کہ ان کے اوپر کوئی اور سعودی اتھارٹیز بٹھا دی جائیں. دوسرا یہ تھا کہ ان کی خواہش تھی کہ ایران کو ہر صورت میں شامل کیا جائے، ورنہ یہ فورس اسلامی فورس نہیں کہلاتی جس کے وہ کمانڈر بنے. اور اس میں ان کا یہ خیال تھا کہ انیشلی اگر کوئی مسائل طے کرنے والے ہیں تو تب بھی ایران کو آبزرور کا سٹیٹس دے کے لے آئیں، لیکن ایران آن بورڈ ہونا چاہیے. اور یہ ان کو انکریجمنٹ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ وہ پرائم منسٹر کو لے کے گئے تھے ایران اور سعودی عربیہ کے دورے پہ. خاص طور پہ انہوں نے بڑا پرسویٹ کیا تھا کہ پاکستان کے لیے یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم اس ڈویژن میں کہیں کسی ایک کے ساتھ کھڑے نظر آئیں کہ یا ایرانیوں کے ساتھ ہیں یا سعودیز کے ساتھ ہے. خاص طور پہ سعودیز کے ساتھ پرانے تعلقات خراب ہو رہے تھے یمن کے ایشو پہ. تو اس وقت بھی انہوں نے ثالثی کا کام کیا تھا. چنانچہ اس میں بھی شرط انہوں نے رکھی کہ ثالثی کرانے کی ان کو اجازت ہوگی اور اختیار دیا جائے گا کہ جنرل رحیل شریف ان ممالک کو قریب لانے کا رول ادا کریں. تو
وہ گئے تو بھی عمرہ کے لیے ہیں، سو اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں وہ جا کے تو عہدہ سنبھال کے بیٹھ جائیں، نہ وہ تیار ہو کے گئے ہیں، نہ ان کے معاملات یہاں پہ فائنل ہوئے ہیں. وہ صرف عمرہ کے لیے جانا تھا، جو سعودیز نے ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا کہ آپ عمرہ کے لیے آئیں. چوتھی بات ان سے کر رہے تھے جی، چوتھی کیا بات تھی؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں جب عمرہ کے لیے جاؤں گا تو میں یہ اپنی شرائط پہ بات کروں گا، کیونکہ یہاں پہ سعودیز نے کہا تھا کہ جی ہاں ہم شرائط پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کا مطلب جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ان کی شرائط مانی گئیں تو وہ عہدہ اصولی طور پہ قبول کریں گے، لیکن پھر پاکستان آ کے حکومت پاکستان کو اطلاع دیں گے اور یہاں سے ان کو باقاعدہ ایک کلیئرنس دی جائے گی جس کے تحت وہ جا کے اپنا عہدہ وہاں قبول کریں گے، اگر یہ سارے معاملات ٹھیک طے ہو جاتے ہیں. تو نہیں آپ اس طرح بڑے جہت غلام حسن صاحب بھی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آیا ان کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں، یہ اس کا جواب دیں. اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں جو یہاں پہ بحث ابھی جو میں چھڑی ہوئی دیکھتا ہوں پاکستان میں، وہ سیکٹیرین لائنز پہ ہے. جو لوگ سعودی عربیہ کے ساتھ ہیں وہ بڑا سرا رہے ہیں کہ جی بڑی اچھی بات ہے، اور جو لوگ ایران کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ وہ بڑے مخالفانہ قسم کے ریمارکس دے رہے ہیں اور اس پہ بڑی بحث چھڑ گئی، جبکہ لوگوں کو اس کی تفصیل کا پتہ نہیں ہے. تفصیل یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ یہ اگر جنرل صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک دوسرا رخ دے دیتا ہوں. وہ جی جنرل رحیل شریف نے کانسنٹ دی تھی کہ میں بننے کو تیار ہوں کمانڈر، اور وہ آج اپنا دورہ مکمل کر کے پاکستان پہنچ گئے ہیں، یعنی میری اطلاعات کے مطابق آج 9 کو وہ واپس آ گئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، پاکستان کی حکومت اور سعودی حکومت نے پاکستان سے کہا ہے کہ جنرل رحیل شریف چونکہ 39 کنٹریز کے ہیڈ ہونے والے ہیں فورسز کے، تو ان کو ایک اعزازی فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا جائے اور پاکستان سے ٹروپس بھی دیے جائے. اور یہ ٹھیک ہے کہ ایران کے خلاف نہیں، نہ کسی اور اسلامی ملک کے، یہ ٹیررزم کے خلاف جنگ میں چونکہ ان کا بڑا اہم رول رہا ہے، اس وجہ سے ان ریکگنیشن آف دیٹ ان کو رکھا گیا ہے. نہ کوئی پاکستان کو انڈرمائن کر رہا ہے، نہ فوج کو کر رہا ہے، اور نہ کوئی وہ مرسنری عہدہ قبول کر رہے ہیں. ہی از اے نیشنل ہیرو اور وہ اسی کنٹینیوٹی میں کام کر رہے ہیں. جنرل صاحب میں اگرچہ ایک منٹ میں غلام حسین صاحب سے اختلاف کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ پاکستان کو کسی صورت بھی اگر واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے اس کو جھونکا جائے ایک پرائی لڑائی میں، یہ ایک اینٹی ایران یا اور اینٹی ایک حوثی جو قبائل ہیں یمنی، میں اگرچہ باقاعدے میں میں سیکٹیرین نہیں ہوں، میں ایران کے کو حق میں نہیں ہوں، لیکن میں اس چیز کے اصولی طور پہ حق میں ہوں کہ ہمیں اس لڑائی میں نہیں پڑنا چاہیے، اور ہمیں ایک حق خود ارادیت کی اگر کوئی لڑائی لڑ رہا ہے ان کے نزدیک، ہم ان کو ٹیررسٹ کہیں تو ان کو صفائی کرنے کے لیے ہمیں فریق نہیں بننا چاہیے اس میں. کیوں جی مفتاح صاحب آپ کا خیال ہے؟ مجھے ذرا اجازت دیں میں 2 باتیں ایڈ کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فورس جو ہے یہ کبھی کسی بھی صورت میں یہ یمن میں استعمال نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی شیعہ ملک میں استعمال ہوگی. اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ ایکسیپٹڈ مینڈیٹ یہ ہے کہ یہ صرف ٹیررزم کے خلاف استعمال ہوگی. اس میں یہ بھی ابھی طے نہیں پایا کہ پاکستان سے فوج جائے گی یا کہاں سے، یہ کیا طریقہ کار ہوگا، ابھی اس کی یہ چیزیں وضع ہونی ہیں، اور اس میں یہ بھی طے پائے گا کہ کمانڈرز اس کے کیسے بدلیں گے. اگر رحیل شریف جاتے ہیں تو وہ شاید 2 سال کے لیے کمانڈر ہوں گے، اس کے بعد شاید ایران سے کسی جنرل کو لیا جائے، اس کے بعد کوئی ٹرن واضح کی جائے گی کہ ایران کا، ٹرکی، یہ ممالک جو ہیں ٹرن اپنا مہیا کریں گے جن جن کی سٹیکس ہوں گی وہاں پہ. یہ سارا کچھ ابھی طے ہونے والا ہے، اور اس کے جب یہ ساری ڈیٹیلز وضع ہو کے سامنے آتی ہیں تو خط و خال بھی پتہ لگ جائیں گے اور اس کا رول بھی ڈیفائن ہوگا. یہ اس کا ایک جس طرح آپ ایک چارٹر لکھتے ہیں، کانسٹیٹیوشن لکھتے ہیں، اس فورس کے سارے اس کا جو مشن اسائن کیے جائیں گے اس کی تفصیل آئے گی کہ اس کا مشن ہوگا کیا، کریں گے کیا. یہ چنانچہ کوئی بھی اس کو اس چیز سے دائیں بائیں استعمال کر نہیں سکے گا. یہ سارا کچھ ابھی بننے والا ہے. آپ بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. میں گزارش یہ کر رہا تھا جی مفتاح صاحب، جی میری گزارش یہ ہے کہ ایک وقت آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کی پارلیمان نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم یمن میں نہیں جائیں گے اور کسی بھی اس ٹائپ کی فورس کا حصہ نہیں بنیں گے کہ جہاں پہ ہمارے فوجی دوسروں کی لڑائی میں شامل ہوں. یہ ایک دم فیصلہ ہمارا اٹل ہے،
اور کوئی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جنرل راحیل کو لے کر پھر وہ کچھ ریٹائرڈ افسروں کو لے کر اور کچھ کر کے، اور جیسے کہ جنرل امجد فرما رہے ہیں کہ ایک ایران کی باری آئے گی، پھر ایک ٹرکی کی باری آئے گی، تو پاکستان تو اس فوج میں شامل نہیں ہے. جنرل راحیل اگر جائیں گے تو وہ فرد واحد کی حیثیت سے جائیں گے، پاکستان اس میں شامل نہیں ہے. تو ہم نہیں دھو رہے کہ ہر چوتھی باری پاکستانی کی آنی چاہیے، کیونکہ نہ اس حکومت نے نہ اس پارلیمان نے فیصلہ کیا ہے اس فوج کے ساتھ حصے لینے میں. ظاہر ہے کہ جنرل صاحب کا ثواب لیکن دیجیے، اگر وہ یہ چاہیں تو جب وہ جا بنے سکتے گی ہیں. چیز، جب وہ اس کے خد و خال سامنے آئیں گے تو جو لوگ ممبر اس میں بننا چاہیں گے یا بنیں گے ان سے اپروول ہوگی. یہ ایسے نہیں ہے کہ وہاں بیٹھے لیکن اس سعودی وقت خود جنرل لاگو صاحب کر کیسے کر سکتے ہیں. اس وقت پاکستان کی پارلیمان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس میں حصہ نہیں لے رہے. بعد میں وہ کبھی بھی کچھ فیصلہ ہو سکتا ہے، حکومت نے کلیئرنس دینی ہے. لیکن اس وقت کوئی بھی، آپ نے نظامی صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی لیگل ریسٹرکشن ہے، تو کوئی لیگل ریسٹرکشن تو نہیں ہے ہمارے ہاں. کوئی وہ تو نہیں ہے کہ آپ حکومت چھوڑنے کے 3 سال یا 4 سال تک نہیں کر سکتے. اور یہ بات تو جنرل صاحب کی بڑی صحیح ہے، بڑی آنر کی بات ہے پاکستانیوں کے لیے کہ ہمارے 2 سال تک آپ میرا نہیں خیال لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ راحیل شریف صاحب کبھی بھی پاکستانی حکومت کی مرضی کے خلاف یہ کام کریں گے. میرا نہیں خیال ہے. تو یوں ہوا کہ مرضی ایک چیز حکومت جو کی میں شامل ہے واضح کروں، دیکھیے بات یہ ہے، لیکن فوج نہیں بھیجیں گے. نظامی صاحب میں ایک چیز واضح کروں، چوہدری صاحب میں ایک چیز بتاؤں. دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی آفیسر کو پاکستان میں کوئی جاب وہ کرتا ہے اس پہ پابندی نہیں ہے، لیکن جب آپ ملک سے باہر جائیں گے اس کے لیے سیکورٹی کلیئرنس کی ضرورت ہے، خاص طور پہ 2 سال کے اندر. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک آدمی جس کے ہاتھ میں اتنی سینسیٹیو انفارمیشن رہ چکی ہے اس ملک کی، کل وہ کسی ایسے ملک میں جا کے جاب کر لے جہاں کل پاکستان کے معاملات بگڑے ہوئے ہوں اور وہ پاکستان کی سیکورٹی لیکیجز کی وجہ سے نقصان پہنچ سکتا ہو، تو وہ آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. تو آپ یہ سعودی عرب کا قصہ آپ نہیں ہے. کوئی آدمی کیوں جا نہیں کے کہتے جنرل امجد شعیب صاحب، یہ مفتاح اسماعیل صاحب چونکہ بڑے میں کہ نفیس انسان ہیں، ہمیں گول مول طریقے سے پھنساتے ہیں. یہ فوج نے اور حکومت نے یہ سب نے منظوری دی ہے، اور ہی ول بی سرونگ ان سعودی دس کولیشن الائنس اور فوج ایز این ایکسٹینشن آف پاکستان. اس کا آپ جواب دیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی نظامی صاحب. جی اب یہ اسی موضوع پہ جو ہم بات کر رہے تھے، تو یہ جو جنرل صاحب نے انکشاف کیا ہے اس کی روشنی میں تو میرا خیال ہے کہ ابھی یہ اتنا فائنل نہیں ہوا، لیکن جو نظر آ رہا ہے ہمیں یہاں، تو اس سے تو یہی لگتا ہے کم از کم. تو وہ آپ کا وزیر دفاع جو ہے ایل انفارمڈ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. ہاں مطلب مفتاح صاحب آپ بتائیے کہ صورتحال کیا ہے؟ ایسی ہے کہ از اٹ اے فیتھ کمپلی یا ابھی کچھ اس میں کچھ لوازمات باقی ہیں؟ سر یہ تو لائک اے سیڈ کہ میں نے جیسے پہلے گزارش کری کہ جنرل صاحب کا جانا جو ہے وہ ان کا ذاتی معاملہ ہوگا. اوبویسلی گورنمنٹ آف پاکستان کی مرضی یا ان کی اجازت سے جائیں گے یا جی ایچ کیو سی اجازت سے لے کے جائیں گے. وہ اتنے بڑے رسپانسبل آدمی ہیں کہ اس کے بغیر تو نہیں جائیں گے. اب وہ جاتے یا نہیں جاتے وہ تو یہ خود ہی بیان کریں گے. اینڈ آئی تھنک اٹ وڈ بی پروڈنٹ فار آل آف اس ٹو ویٹ ٹل جنرل صاحب ہمسیلف اسپیکس اینڈ ٹاکس ٹو اس آن دس میٹر. دا فیکٹ کہ اگر وہ ہو چکا ہوتا سائن، تو میرے خیال سے اب تک کوئی نہ کوئی بیان یا ضرور جاری ہو چکا ہوتا اس انٹرنیشنل فورس سے. نہیں ہوا تو میرے خیال سے انتظار کرنا. اس وقت تک جو بات ہے اس میں 2-3 چیزیں تو واضح نا. نمبر 1 جو آپ نے یہ کہا کہ پاکستان اپنی کو فوج نہیں کمٹ کرے گا کیونکہ پارلیمنٹ ان کو کہنے سے روک چکی ہوئی ہے، فارملی اس الائنس میں شامل نہیں ہوگا. تیسرے جنرل صاحب کو جانے کی، جیسے کہ جنرل امجد شعیب صاحب نے بتایا کہ اجازت مل چکی ہوئی ہے اور انہوں نے حکومت کے اشیر بات سے ہی یہ قبول کیا ہوتا ہے، لیکن اس ضمن میں ابھی کچھ لوازمات جو ہیں وہ باقی ہیں. یہی صورتحال ہے. نظامی صاحب یہ روز کنفیوژن پھیلاتے ہیں. قطع کلامی معاف. آپ کو یاد کرا دوں جب یہ فورس بنانے کا اعلان ہوا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان اس میں شامل ہے. بعد میں یہ کہتے ہیں ہم تو شامل نہیں ہیں. یار ان کی باتوں میں پہلے فورن سیکرٹری نے کہہ دیا کہ ہم نہیں شامل ہیں. نہیں چوہدری صاحب میں گزارش کرتا ہوں، ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم ان میں شامل ہیں. ان سعودیوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ان میں شامل ہیں. ہم نے تو کہا تھا کہ پارلیمان میں بات لے کے جائیں گے اور پارلیمان سے یہ بات قبول نہیں ہوئی. جنرل صاحب آپ بتائیے کہ آپ کا یہ فرق ہے، اصولی موقف کیا ہے اس بارے میں؟ میں آپ کو واضح کروں، جب بعد میں اس کے بعد یہ کولیشن فورس کی ایکسرسائز ہوئی، سعودی عربیہ میں ایکسرسائز ہوئی، جنرل راحیل بھی دیکھنے کے لیے گئے، پرائم منسٹر بھی تھے، اس میں پاکستانی ٹروپس نے حصہ لیا اور وہ ٹروپس وہ تھے جو آلریڈی سعودی عربیہ میں موجود ہیں. سو وہ کولیشن کے حصہ بن کے وہاں پہ سب کے سامنے آئے.
اب بات یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کی تھی جس کا مفتاح صاحب ذکر کر رہے ہیں، وہ ٹوٹلی اس کی ریلیونس تھی جب آپ بات کر رہے تھے یمن کی. اب یمن کے معاملے سے ہٹ کے ابھی اس کا اگر نیا کوئی چہرہ بنتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ صرف ٹیررزم کے خلاف ہوگی، تو تمام وہ اسلامی ملک جو ٹیررزم کے خلاف جنگ میں خود اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ کچھ کر سکیں اور ان کو باہر کی مدد کی ضرورت ہے، تو بجائے مغربی دنیا سے مدد لینے کے وہ اسلامی فورس کو ریکویسٹ کر سکیں گے کہ جی آپ ہمیں آ کے مدد کریں. پاکستان سے جیسے ملک جو خود لڑ رہے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں یہ بات کو کہ ٹیررزم کو ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ایران جس طرح ٹیررزم کو ڈیفائن کرتا ہے شاید سعودی عرب اس طرح نہ کرتا ہو، تو یہ چیزیں میں بڑی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے. اس میں ٹیررزم نہیں ڈیفائن کرنا، نہیں، اس میں جو ڈیفائن کیا جائے گا وہ کامن اینیمیز ڈیفائن کیے جائیں گے، جیسے ISIS یا القاعدہ. جو ابھی میری اطلاع ہے اس میں ان 2 آرگنائزیشنز کی بات ہو رہی ہے، باقی بھی شاید کسی اور کا ہو. سو آپ آرگنائزیشنز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، باقی ہر قسم کے ٹیررسٹ کے لیے آپ اس کے پیچھے نہیں بھاگتے پھریں گے. ان آرگنائزیشنز کے ساتھ اگر کوئی آپ کی لڑائی ہے اور کہیں جنرل صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں، یہ اب دیکھیں نا، یہ اگر گورنمنٹ نے اجازت بھی دے دی، فوج نے بھی کلیئرنس دے دی، اور اس کے بعد وزیر دفاع اعلان کر کے اب جنرل رحیل شریف کی کردار کشی کیوں کرائی جا رہی ہے؟ کوئی کردار کشی نہیں کر رہا. غلام حسن صاحب، میں بریک سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک شعر صرف. پاکستان کی پالیسی حکومت، میں نے اپنے کالم میں بھی لکھا، آج صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. ان کا پتہ چلتا نہیں پڑا، لیکن کوئی اچھے کام بھی کر رہی ہے. وہ کل بڑی خوشخبری آنے والے ٹیکسٹائل انڈسٹری والے، اس پہ ذرا بریک کے بعد تھوڑی سی گپ شپ کر لیں. اچھا، آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی مفتاح صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ایک کرائسس میں ہے، اور خاص طور پہ پنجاب میں تو ٹیکسٹائل ملیں جو ہیں 70 سے زیادہ بند پڑی ہیں. آپ اس کا کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ ان لوگوں کو آپ نے عجیب قسم کے مسائل میں پھنسایا ہوا ہے. مثلاً ان کو ان کی جو انپٹس ہے، سب سے بڑی انپٹ تو گیس ہے، وہ یہاں LNG کے حوالے سے وہ کوئی 7 روپے سے زیادہ پہ، اور سندھ میں بالکل 5 روپے پہ. تو یہ کس طرح بزنس کریں گے؟ جو ہے یہ تو ایسے ہی جیسے ایک ملک میں بجلی کے 2 ٹیرف ہوں. جی نظامی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ایک آئین کی شق ہے 158، جس کے تحت جو کرنٹ انٹرپریٹیشن ہے، جو اس کے تحت جس صوبے میں گیس ہوتی ہے اس کا پہلا حق ہے. تو کیونکہ پنجاب میں انفارچونیٹلی گیس نہیں ہے اور دوسرے صوبوں میں گیس ہے، خاص طور پہ بلوچستان اور سندھ اور تینوں صوبوں میں گیس ہے، لہٰذا پنجاب کے اندر جو ملیں ہیں، اور ہمارا انڈسٹریل ہارٹ لینڈ تو اوبیسلی پنجاب ہے، بٹوین لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، تو ادھر بڑی ایک شدت سے ایک کمی سی ہے. تو ہم نے LNG امپورٹ کرنے کا انتظام کیا. 400 ملین کیوبک فٹ ہم لے رہے ہیں. انشاءاللہ 1 فروری سے 600 ملین کیوبک فٹ ہونا جائے گا، اور 1 جولائی سے 1200 ملین کیوبک فٹ ہو جائے گا. تو کافی حد تک جو ہے وہ شارٹیج کم ہوگی. لیکن یہ بات آپ کی ایک دم درست ہے کہ پنجاب میں جو LNG لے رہے ہیں مل والے، ان کو 850 روپے پر MMBTU پڑتا ہے، جبکہ سندھ کے اندر 602 روپے پر MMBTU پڑتا ہے. اور اس کے اوپر خیر سندھ میں GIDC اس پہ لگتا ہے، جو آج کل کورٹ نے منع کرا ہوا ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ برآمد پاکستان سے کم ہو گئی ہے، اور جس کی وجہ سے ٹیکسٹائل، اور نہ صرف ٹیکسٹائل بلکہ دوسرے جو ٹریڈیشنل ایکسپورٹس کے شعبے ہیں، اس کے اندر ایک تھوڑا سا ہلکا سا بحران سا آیا ہوا ہے. اور حکومت انشاءاللہ تعالیٰ اب کام کر رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب کافی دنوں سے اس پہ کئی میٹنگ لے چکے ہیں. اسحاق ڈار صاحب، خرم دستگیر صاحب اس پہ کام کر چکے ہیں، اور کل پرائم منسٹر فائنل ایک میٹنگ کریں گے ایکسپورٹر سے صبح، اور پھر دوپہر کو انشاءاللہ تعالیٰ کسی پیکیج کا اناؤنس کریں گے. یعنی یہ پیکیج جو ہے اناؤنس کریں گے، چاہ تو یہ ایک اچھا پیکیج، اس میں کچھ معاملات جو ہیں ان کے وہ حل ہو جائیں گے آپ کے خیال سے؟ سر میرا یہ میری بڑی قوی امید ہے کہ بہت سارے سیکٹرز ہمارے، نہ صرف ٹیکسٹائلز بلکہ لیدر، فٹ ویئر، اسپورٹس گڈ، سرجیکل انسٹرومنٹس، کٹلری وغیرہ، کارپیٹس، ان سب کے اوپر توجہ ہم نے دی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان سب یہ بتائیے ہمارے خرچے کیسے پورے ہوں گے؟ آئے گی اور ایک نئی ہوا کہ یہ حکومت جب سے آئی ہے $25 بلین سے آپ کی $19 بلین رہ گئی ایکسپورٹ. تو یہ کوئی اچھا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. ایک طرف تو ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جی ہماری اکانومی بہت اونچی جا رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج بڑا آگے جا رہا ہے، ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے. دوسری طرف حال آپ کا یہ ہے
تو یہ کس طرح اگر آپ اپنے جو میجر انڈسٹری جو کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے بیک بون ہے ایکسپورٹس کی, اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو کیسے معاملات چلیں گے؟ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے ایکسپورٹ بڑھانے میں, وہ اس طرح ہی خوش ہے. نہیں دیکھیں, یہ تو بالکل بات غیر مناسب ہے کہ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں. ہم تو ظاہر ہے کہ سارا دن چاہتے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھے, یہ کون نہیں چاہے گا, کون سی حکومت نہیں چاہے گی. لیکن دیکھیں کچھ ایک انٹرنیشنل ریسیشن ہوا تھا جب آئے تھے ہم لوگ, آئل پرائسز میں کمی آئی ہے. آپ دیکھیں اگر $110 سے آئل کی پرائس $28 یا $40 چلے گئی, تو اسی طرح روئی کی پرائس بھی گر گئی, یارن کی پرائس گر گئی, کاٹن یارن کی پرائس گر گئی. تو جو ہم ایکسپورٹ, چاول کی پرائس گر گئی, لیدر کی پرائس گر گئی. تو جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں کموڈٹی, ان کی پرائسز بھی گری ہیں. تو پہلے سال جو ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے وہ اس لیے نہیں آئی تھی کہ کوانٹٹی کم ہو گئی تھی, کوانٹٹی تو اتنی تھی لیکن اس کی ویلیو کم ہو گئی تھی. لیکن اب کیونکہ بہت ٹائٹ ہو گئی ہے مارکیٹ, تو اب لوگوں کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی کوانٹٹیز بھی کم ہو رہی ہیں اور بدستور کم ہو رہی ہیں ایکسپورٹرز کی. اور پاکستان واحد ملک نہیں ہے, انڈیا کا بھی لاسٹ ایئر ایکسپورٹس کم ہوئے ہیں, بنگلہ دیش کے لیکن بہرحال کم نہیں ہوئے. یہی میں مثال دیں, بنگلہ دیش, ویتنام, چائنا, یہ ملک دیکھیں نا آپ اپنے ارد گرد جو ہیں. جی نہیں, چائنا کا بھی ایکسپورٹ کم ہوا ہے, بنگلہ دیش کے نہیں ہوئے ہیں. میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ بالکل دیکھیں, ہم 25 بلین کر چکے ہیں. پچھلے سال ہم نے 20.8 بلین کرا ہے. اس سال ہم 19.8 کی سپیڈ پہ چل رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو اس سال کو 21-22 پہ ہی ختم کریں گے. تو بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ کام کرنا چاہیے. انڈیا نے اور بنگلہ دیش نے بھی اپنے انسینٹیو انڈسٹریز کو پیکیجز دیے ہیں. خدا کرے کہ آپ کو انسینٹیو اورینٹڈ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو پیکیج دیں, ایک بہت بڑا بحران ہے. جنرل صاحب آپ کی کیا رائے ہے, کیونکہ آپ اکثر دفاعی معاملات کو دیکھتے ہیں, لیکن یہ جو دفاعی معاملات بھی تبھی چلیں گے جب کوئی پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی؟ دیکھیں مجھے سب سے زیادہ جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی تو بڑھ نہیں رہی, اور آپ نے جیسے بھی ذکر بھی کیا ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بھی کم ہوئی ہیں. پھر کیا چکر ہے کہ IMF ہمیں قرضے پہ قرضے دیتے جا رہا ہے. ہم نے جن سے جتنے بھی قرضے لیے ہیں وہ یعنی شرائط آگے ان کی بھرمار ہوا کرتی تھی, اور وہ ہمیں باندھ کے تو پھر بھی بڑے کم قرضے دیتے تھے. آج کل وہ لبرل ہیں اور وہ کہتے ہیں جی قرضہ لے لیجئے. کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ایک ڈیٹ ٹریپ ہے جس میں ہمیں موو کیا جا رہا ہے, اور کل جب ہم قرضہ اتارنے کے قابل نہ رہے تو پھر ہم سے ہماری گردن دبا کے جنرل صاحب اب تو ہم IMF کے پروگرام سے نکل چکے ہوئے ہیں. نہیں نکل تو چکے ہیں, لیکن قرضے تو وہاں پہ دیکھیں لاسٹ تک آپ نے قرضے تو ان سے نہیں. جی مفتاح صاحب, you have the last word, sir. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. یہ بات درست نہیں ہے. جی مفتاح صاحب. جی دیکھیں IMF سے جو ہم نے لاسٹ پروگرام کیا تھا 7.2 بلین کا تھا, وہ ایک ہر اکانومی کے ایک سائز کے حساب سے ان کو SDR ملتے ہیں, اسپیشل ڈرائنگ رائٹس, اس کے حساب سے پروگرام ہوتا ہے. ہمارا جو پچھلا پیپلز پارٹی کے دور میں پروگرام تھا اس سے بھی چھوٹا پروگرام تھا, 7 بلین کا پروگرام تھا. اور جب سے ہم آئے ہیں ہم 64.5% پہ آئے تھے. دیٹ واز دا ٹوٹل ڈیٹ ٹو GDP. مفتاح صاحب مقصد یہ بتائیے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کل کو بڑا پیکج ملے گا یا ایسے یہ ڈنگ ٹپاؤ کام ہے کل بھی؟ سر نظامی صاحب, نہ صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ملے گا بلکہ پاکستان کے تمام جو ٹریڈیشنل ایکسپورٹ سیکٹرز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کے لیے پیکیج اناؤنس. تھینک یو سر. جنرل صاحب آپ کو بہت شکریہ. مفتاح صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کو ہم تنگ کرتے رہتے ہیں. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آج ہم نے فوجی عدالتوں کے بارے میں جو کنفیوژن ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے. اسی طرح جنرل رحیل شریف کے وہاں اسلامی فورس کی سربراہی کے بارے میں جو معاملات ہیں اس بارے میں جنرل امجد شعیب صاحب, ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب نے کافی باتوں کی وضاحت کی ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کل ایک پیکج ملنے والا ہے, دیکھیے کیا ہوتا ہے. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.